बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करने लगे हैं। हस्ब रवायत कुरान मजीद से हम अपनी इस सर्कल का आगाज़ करेंगे। आपके सामने वो आयत डिस्प्ले हो रही है ख़वातीन हज़रात, जो हम कुरान मजीद से इसको हम आज पढ़ेंगे। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 और 191 है। इसके अल्फाज ये हैं कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमानों के बनाने में और दिन और रात के बारी बारी आने में इन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बसीरत वाले हैं। उनके लिए जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए हर हाल में खुदा को याद करते और ज़मीन और आसमानों की खिलकत पर गौर करते रहते हैं। इनकी दुआ ये होती है कि परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू इससे पाक है कि मकसद के बगैर कोई काम करे, सो हमको दोज़ख के अजाब से बचा ले। इन आयात को आप अपने सामने अगर रख के गौर करते हैं तो ये आयात असल में ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो बनाया है, इस कायनात की जो तख्लीक की है, उसके अंदर उस तख्लीक की नौयत इस तरह की है कि इंसान को बार बार इस बात की याद दहानी होती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है ये कोई बेवजह नहीं बनाया। ये जो कुछ बनाया है इसका कोई मकसद लाजमन होना चाहिए। और इसको कुरान मजीद इसलिए बयान करता है कि मकसद होना चाहिए कि अगर ज़मीन और आसमान की जो उलट फेर है, कि कैसे रात और दिन की जो उलट फेर है, कैसे रात और दिन एक प्रिसाइज टाइम पे आते हैं, एक प्रिसाइज टाइम पे चले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि दिन के टाइम रात आ जाए या रात के टाइम दिन आ जाए। और इसी तरीके से ज़मीन और आसमान को जैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया, यानी ज़मीन की जो पैदाइश है उसके अंदर किस तरह से उसको हम आहंग किया, उस छत से जिसको हम आसमान कहते हैं, कि आसमान के अंदर से जो बारिश गिरती है वो ज़मीन के अंदर रोईदगी पैदा करती है और उसके नतीजे में प्लांट लाइफ उगती है और उसके नतीजे में अहले ज़मीन की जो नरिशमेंट है, उनको जो ग़िज़ा चाहिए उसका बंदोबस्त होता है। गोया कि ज़मीन और आसमान जो है वो मुकम्मल तौर पे हम आहंग हैं, अगरचे कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा दूर फासले पर मौजूद हैं। तो ये अल्लाह ताला की पूरी स्कीम ये बता रही है कि तख्लीक ये बता रही है कि इसका कोई मकसद है। बगैर मकसद के अल्लाह ताला ने कारखाना नहीं बनाया। और ये भी बताया है कि वो ही लोग इस मकसद को पा सकते हैं कि जो ये जान लें कि इंसान की जो तख्लीक है, इंसान की जो मकसद है, वो उसको इस जगह पे पहुंचाए कि अल्लाह ताला तू हमें एक दिन हिसाब के लिए उठाएगा, एक दिन तू हमें बुलाएगा। और ये बात अल्लाह ताला के पैगम्बरों ने बताई, जैसे कुरान मजीद ने यहाँ इसका जिक्र भी किया। ये खास तौर से कहा कि वो लोग इस नतीजे तक खुद पहुंच जाते हैं, अहले ईमान जो हैं वो इस तरह से खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सुबह शाम और इसके बाद फिर अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी उठे बैठे लेटते वो हर वक्त अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की मामलात पर गौर कर रहे होते हैं। और इस गौर व फिक्र के नतीजे में उनकी जो कंक्लूजन है ख़वातीन हज़रात, वो ये होती है कि ये सब कुछ जो है ये अबस नहीं बना, ये बगैर किसी वजह के नहीं बना। देयर इज़ अ पर्पस टू इट। और वो पर्पस असल में ये है कि अल्लाह ताला हम सबको जो नेमतें दे रहा है और जो नेमतें उसने दी हुई हैं और बगैर किसी इस्तेहकाक के, विदाउट आवर एंटाइटलमेंट टू देम, उसने हमें ये दी हुई हैं। तो ये साफ बता रहा है कि नेमतें जो हैं अल्लाह ताला जो हैं वो किसी मकसद के तहत ही इंसान को देंगे। और वो मकसद लाजमन यही होगा कि वो जो नेमत है उसके बारे में पुरसिश हो, उसके बारे में ये मालूमात हो कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया और इन नेमतों के बारे में जिनका हक हम पे वाजिब होता है उसको हमने अदा किया या नहीं अदा किया। तो ये आयतें जो हैं आपको ये पकार पकार कर कह रही हैं कि ज़मीन और आसमान की जो तख्लीक है, रात और दिन का जो उलट फेर है, ये अहले ईमान के लिए एक निशानियों के लिए है, यानी निशानियां पैदा करती हैं, खासतौर से जो अहले अकल है। यानी इसमें जो अल्फाज काबिल गौर हैं उलिल अलबाब हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग कि जिनके अकल हो, जिनके अंदर सेंस हो, जिससे ये खुद ब खुद बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो रीजनिंग है, अल्लाह ताला के यहाँ जो विजडम है, अल्लाह ताला के यहाँ जो अक्ली इस्तदलाल है, अगर आप वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इस कायनात के बारे में आप जो राय कायम करेंगे या दुनिया भर के मामलात में जो आप राय कायम करेंगे वो हकीकत से दूर होगी। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करें, अपने अंदर जो गौर व फिक्र की सलाहियत है उसको यूज करें। और ये कहा गया कि जो अहले अकल हैं, ये लोग कि जिनके अंदर बसीरत है, वो कौन लोग हैं कि जो अल्लाह ताला को
بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے یاد کرتے ہیں. یعنی یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ہمارے ساتھ وہ بے پناہ ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری دعائیں وہ قبول کرتا ہے تو ہم سرشار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہم خدا کا شکر سپونٹینیسلی ادا کرتے ہیں. یہ ذکر کا جو مطلب ہے اس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ اللہ کریں. ذکر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات والے نام ہیں، خاص طور سے ظاہر ہے سب نام صفات ہی کے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کے جو معاملات ہیں دنیا والوں سے، اس کی یاد دہانی ہم اپنے آپ کو کرواتے رہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی خداوند تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یہ معاملہ کیا، اور اب میں اگر کسی وجہ سے آزمایا جا رہا ہوں تو میں کیا خدا کو بھول جاؤں؟ تو نہیں. یہ کہا گیا کہ یذکرون اللہ، کہ آپ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اور اب کھڑے ہوئے آپ زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہیں. اور زمین و آسمان کی جو خلقت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ بے مقصد کام ہو. خداوند تعالیٰ اگر اس زمین کو اتنے اہتمام سے انہوں نے پیدا کیا، 6 ادوار میں پیدا کیا، جیسے قرآن یہ کہتا ہے، خدا کے جو دن ہیں وہ ہمارے دنوں سے فرق ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ڈیز ہیں، جو گاڈ ڈیز ہیں، ہیومن ڈیز میں بہت فرق ہے، لیکن اللہ بہت سارے ہزار یا 50,000 ہیومن ڈیز ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہیں. تو خداوند تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اتنا اہتمام سے اگر خداوند تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر اس کے اندر جو ربوبیت کا پہلو رکھا. ربوبیت کا مطلب ہے جو سسٹیننس کا، لائیولیہڈ کا، انسان کی نشو و نما کا، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ بے مقصد کرے. تو یہ با مقصد کام کیا اللہ تعالیٰ نے. مقصد اس کا کیا ہے کہ آخرت میں انسان کو اس کی جو اعمال ہیں ان سے باخبر کیا جائے. اور دیکھیے فوراً ایک درمیان میں جملہ حذف ہے، کیونکہ یہ اس نتیجے تک فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ آپ نے اس کو باطل طریقے سے پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا. ایک لازمند دن آئے گا کہ جس میں انسان کی پرسش ہوگی. یہ بات اتنی محذوف ہے لیکن اس کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہوئے فوراً کہہ دیا گیا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پاک ہیں آپ. تو وہ جب ججمنٹ کا ڈے آئے گا تو اے خداوند تعالیٰ تو ہمیں عذاب یعنی آگ کے عذاب سے بچا کے رکھیو، آگ کے عذاب سے ہمیں دور رکھیو. گویا کے درمیان میں جو ایک حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے باطل اس کو پیدا نہیں کیا، اور اس کے درمیان سبحانہ فقینا عذاب النار، درمیان میں یہ چیز موجود تھی کہ آپ نے اس چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. وہ اس کا مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ روز آخرت آئے گا. تو جب وہ آئے گا تو خداوند تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھیو. یہ وہ فکر ہے کانسٹنٹلی جو اہل ایمان کو ہوتی ہے، اور یہی فکر ہے جو اہل ایمان کی زندگی ہے خواتین و حضرات، کہ آپ کو ہر وقت اس چیز کا شعور ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ میں نے اپنے خدا کو فیس کرنا ہے، کہ جو انسان کو ہر وقت اس چیز کی طرف مائل رکھتی ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور دیکھیے روزوں کے اندر ہمیں یہ احساس کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روزے میں ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم چھپ کے کھا لیں پی لیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دنیاوی طور پہ ہمیں نہیں محفوظ رکھ سکے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو گویا خدا کا جو دیکھنا ہے وہ روزے کے اندر پروناؤنسڈ ہو جاتا ہے. آپ معلوم ہے کہ آپ کو کہ آپ خدا کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے یا پانی نہیں پیتے. تو یہ روزے کی کیفیت اگرچہ روزوں میں ہوتی ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ جو باقی 11 مہینے ہیں ہم اسی کیفیت میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو کے رہنی ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں مجھے اپنے رب کو کس کو جو فیس کرنا ہے تو مجھے اپنے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ سے لینا ہے تاکہ میں کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا ہو جاؤں. آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. آج اس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے بھی ڈسپلے ہو رہی ہے. اس کا جو عنوان بنایا گیا ہے وہ اعلیٰ اخلاق. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. بہت غیر معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتا دیا کہ آپ میں سے بہترین شخص کون ہے. یعنی بہترین شخص جو ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے اور دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ احسنکم اخلاقا، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اس کا سب سے اعلیٰ ہو. دیکھیے عبادات جو ہیں وہ خود اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں.
اگر ہماری عبادتیں ہمارے اخلاق کو درست نہیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس عبادت میں کچھ کمی کی ہوئی ہے۔ عبادت جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی مقصود پہ ذات نہیں ہے، اٹ از ناٹ این اینڈ، بلکہ اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ۔ یہ مقصود پہ ذات نہیں ہے بلکہ ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے کردار کو پاکیزہ کریں، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انہی لوگوں کو منتخب کر رہا ہے جنت کے لیے جن کا اخلاق پاکیزہ ہو، جو اندر سے پاکیزہ ہو۔ اور یہ پاکیزگی خواتین حضرات اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو دین کا تصور رائج ہے، اس کے لیے ہم جو اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریچول سینٹرک ہے، یعنی عبادات کی طرف اس کا سارا میلان ہے، اور دنیا کے معاملات اور خاص طور سے دنیا کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ کبھی بھی اہمیت نہیں پاتی اللہ، یا کم اہمیت پاتی ہیں۔ تو یہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بھی بہت ساری اور جگہوں پہ متنبہ کیا ہے ہمیں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جو معاملہ ہو اور آپ کے ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس میں اگر آپ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، اپنی مورالٹی کو، اپنے مورلز کو آپ کس جگہ پہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جائیں تو آپ اپنے سر کو فخر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچا کر کے بتا سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو تو نے مجھے اخلاقی حص دی تھی، اس کے نتیجے میں نے اس اخلاقی حص کی آبیاری کی، اس کو جگا کے رکھا اور کوشش کی کہ اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ تو یہ زندگی میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو آئیڈیل بنائیں، بہترین سے بہترین بنائیں، اور توجہ اس پہ دیں۔ ہماری توجہ اصل میں ہو جاتی ہے بہت ساری اور چیزوں پہ جن کو ہمارا خیال ہے کہ وہ مذہب کی چیزیں ہیں۔ یقیناً مذہب کے اور پہلو ہیں، جیسے میں نے کہا عبادات کا ایک پہلو ہے، لیکن عبادات ہی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ عبادات خود اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں۔ اگر ہماری نماز جو ہے ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں پیدا کر رہی اور بندوں کے ساتھ معاملے کو درست کرنے پہ ہمیں نہیں ابھار رہی، اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کا مقصد جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہمارے روزوں کا ہے، ہماری خیرات کا ہے، کہ اگر یہ عبادات ہمارے اندر کے انسان کو تبدیل نہیں کر رہی اور ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے اندر کے انسان کے ساتھ جو عبادت سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ایک سرسری تعلق رہا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ ایکسرسائز تو کر لی ہے، نماز ہم نے پڑھ تو لی ہے، لیکن اس کا حقیقتاً ہمارے قلب پہ اثر نہیں ہوا۔ قلب پہ جو اثر ہے یہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین تم میں سے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آئیے خواتین حضرات، ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل سے کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم کتاب الامثال سے ایک حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو حضرت سلیمان سے منسوب کتاب ہے، اور بہت عمدہ اس کے الفاظ ہیں، اور یہ وہی کم و بیش الفاظ ہیں کہ جو ابھی ہم نے حدیث کے حوالے سے بھی پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت سلیمان کی کتاب الامثال کا یہ چوتھا باب ہے، اس کی 23ویں آیت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ یعنی دل کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ دل کو پاکیزہ رکھ، دل کا تزکیہ کر، دل کے اندر جو برے میلانات پیدا ہو رہے ہیں، میلانات تو پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میلانات پیدا نہ ہوں۔ اصل جو چیز ہے جس کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ ان کو ہم کنٹرول کریں اور ان میلانات کو اپنی خواہش کے تابع بنائیں، یعنی اپنے کنٹرول کے تابع بنائیں، نہ کہ ہم ان کے تابع بن جائیں۔ خداوند تعالیٰ کے پیغمبر یہ دیکھیے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایک ہی نصیحت کرتے رہے، اور قرآن مجید نے اس بات کو بارہا بیان کیا ہے، مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے کہ دیکھیے ہر پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی مذہب کو لے کے آیا ہے۔ ہر زمانے میں اسلام ہی ہے جس کو ہر پیغمبر نے پریچ کیا ہے۔ اسی وجہ سے تمام جو فالوورز ہیں اسلام کے ان کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو اگر حقیقتاً آپ دیکھیے کہ جو تمام ادیان ہیں جن کو ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں، جو خاص طور سے اس وقت ابراہیمک ریلیجنز کے طور پہ موجود ہیں، یہ اصلاً سب مسلمان ہیں۔ یعنی جو جوز اور کرسچنز ہیں، بظاہر تو یہ جوز اور کرسچنز ہیں، لیکن اپنی حقیقت میں یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان پہ یہ اسلام ہی کے فالوورز ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کی اس ورژن کے فالوور ہیں کہ جو ایک ذرا اولڈر ورژن ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہ ورژن پوری طرح سے پرزرو بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ فائنل ورژن جو ہے وہ قرآن ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ اس فائنل ورژن کی طرف اپنے دھیان کو رکھیے، کیونکہ یہ فائنل ورژن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور بالخصوص جو ابراہیم مذاہب ہے، جو ابراہیمک فیتھس ہیں، ان کو تو اس پہ اپنی توجہ رکھنی ہے۔ تو اب دیکھیے جو بات شروع جہاں سے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اصلاً آپ نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی بات ہے جو قرآن مجید نے بھی بہت جگہوں پہ کہی ہے
جس سے ہم نے یہ گفتگو یہاں لے گئے تھے کہ دیکھیے دین کا جو مقصد ہے پاکیزگی اور دل کی حفاظت کرنا اور اپنے اندر کے انسان کو درست کرنا، یہ ہر پیغمبر نے سکھایا. حضرت سلیمان جب ہمیں جب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دل کی حفاظت کرو، تو یہ وہی بات ہے جس کو تزکیہ کے مفہوم میں قرآن ادا کرتا ہے. تو یہ ایک ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے بات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دین دیا گیا ہے اس کو عمل کرنے میں ہمارے سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رعایت بھی کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں کہ دیکھیے انسان جو ہے وہ کمزور واقع ہوا ہے. اس کمزوری کا جو حل یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے برائیاں ہوں یا غلطیاں ہوں تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، اور جو ہمارے اندر کمی اور کمزوری اور کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم اس سے ہم دوبارہ نہیں گزریں گے. گویا خداوند تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ ہم برائی سے اگر کسی وقت آلودہ ہو جائیں تو ہمیں فوراً اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو متنبع کرنا چاہیے، غلطی کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تزکیے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پاکیزہ خود بخود رہیں گے. نہیں، یہ ایک ایفرٹ ہے جو زندگی بھر آپ کو کرنی پڑے گی، اور وہ ایفرٹ ایسی ہی ہے کہ جیسے وہ اس کے کرنے کے نتیجے میں بہت ساری منزلیں ایسی آئیں گی جو کھٹن منزلیں ہیں، جو مشکل منزلیں ہیں، جس میں پاؤں پھسل جا سکتا ہے، لیکن بار بار ہمیں واپس آنا ہے خدا کی طرف، بار بار پلٹنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ تزکیہ ہے، یہ دل کی جو حفاظت ہے، یہ ایک مسلسل محنت ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اے ون ٹائم انڈیور، اٹ از اے کانسٹنٹ اسٹرگل. اور یہ واقعی ایک اسٹرگل ہے، کیونکہ دیکھیے انسان کا جو آنکھیں ہیں، انسان کی جو سماعت ہے، انسان کی جو قوت ارادی ہے، اور مختلف جو حصہ ہے انسان کی جو حادثہ ہے آپ کہنا چاہیے، اس کے اندر بہت ساری ایسی ایلیمنٹس ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو یہ رجحان کا جو بڑھنا ہے یا کسی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے جس کے بارے میں یہ ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو یہ متنبع رکھنا ہے کہ زندگی ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس میں ہمیں اس کے بارے میں پہم حفاظت دل رکھنی ہے. اور دل کی حفاظت خواتین حضرات اس کا آغاز ہے، ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آنکھوں کی حفاظت سے ہوتا ہے. آنکھوں کو پاکیزہ رکھنا، نگاہوں کو بھٹکنے نہ دینا، نگاہوں کے اندر حیا رکھنا، یہاں سے دل کی حفاظت شروع ہوتی ہے، دل کی پاکیزگی شروع ہوتی ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں متنبع نہیں ہوتے، ہمیں یہ کوئی ایسی چیز لگتی ہی نہیں ہے کہ جیسے کوئی یہ کام ہے کرنے کا. اٹس لائک اے فارگوٹن لیسن. تو قرآن مجید اس کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے ہی میں آپ کے دل کی حفاظت ہوگی اور دل اس سے پروٹیکٹڈ رہے گا. سو خواتین حضرات، یہ ہماری جو 3 سیگمنٹس ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم کسی موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں جو ماڈریٹڈ ہوتی ہے. اور اس میں آج جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یعنی اصل میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، آپ جتنا مرضی گن لیں، آپ جسٹ کی ناٹ کاؤنٹ یور بلیسنگس. لیکن خداوند تعالیٰ کی ان بلیسنگس کے باوجود، مطلب اس اسٹیٹمنٹ کے باوجود کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی بلیسنگس کو بہرحال کاؤنٹ کرتے رہنا ہے. سو اوور ٹو یو مریم، آپ پلیز لیڈ the discussion. Thank you. Thank you very much, Dr. Salim. It's a beautiful topic. I'll start off. So I honestly cannot believe how blessed I am, alhamdulillah, in my life. And I think my greatest blessing is my family, because of them, I've been able to grow up in a really good household where Islam is understood, rather logically, rather than simply, by traditions. So we have our disagreements, obviously, like every household, but we listen to each other, and it's always been a very academic environment. So I've been able to discuss my mind with them very openly, and I am very, very grateful for that, especially my parents. So alhamdulillah, I cannot thank Allah enough for this. I think that is my greatest blessing. Indeed. یعنی آپ نے جو بتایا ہے کہ جو فیملی ہے وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، خاندان ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جن لوگوں کے خاندان نہیں ہیں یا جو خاندان سے محروم ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیملی
چاہے وہ امیجیٹ ہو چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ ہو, وہ کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. وہ فائنینشیل سپورٹ سے زیادہ ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے. آپ کے جو اندر جو جذبات ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یو نیڈ سم سپورٹ. تو فیملی کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. You worded it beautifully. I would also like to add that family, besides, being emotional and financial support, having a family, so like sometimes when parents are too busy, they're not able to give enough time to their children and so on. I really appreciate my parents for, despite being really busy, they would still take, every day like 30 minutes to talk to us and we Right. discuss a topic. So it's really helped me grow as a person. Right, absolutely. So moving on, Shabana Ansari, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بات تو بالکل یہی ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ ان ساری بلیسنگز کو لیں تو ایک ٹھنڈا گلاس پانی بھی اور ایک گرم پلیٹ کھانا بھی، وہ بھی جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں عام طور پہ، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر خود اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. خدا کا موجود ہونا، کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی خدا ہے اس کا. اور یہ کہ صحت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر وہی کہ جو رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، رشتے دار، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، اور تمہیں اس پر خوشی یفرحون والی بات ہے نا، کہ جو تمہیں اس پر خوشی منانی چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ کلاسیں جو الموجود کی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں. آپ لوگ ٹیچرز کی صورت میں بہت بڑی بلیسنگز ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں اتنی آپ محنت سے اور اپنا فل ٹائم لگا کے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ زندگی، یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آزمائشیں ہیں یا ٹیسٹ ہیں، جو وہ ہم سب کے الگ الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں بالکل. تو یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، کیونکہ یہ بھی ہم کو خدا سے جوڑنے میں، خدا کے قریب لانے میں یہ بھی ہماری مدد کر رہی ہے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یا ہم جو ہے یہ ہم سے ہماری کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے برداشت سے زیادہ ہے. لیکن یہ کہ وہ نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا سے اس دن دعا بڑی خوبصورت ہوتی ہے. انسان جب بیماری سے اٹھتا ہے تب دعا بڑی اچھی طرح کرتا ہے انسان. جب آزمائش ذرا بڑھ جاتی ہے تو بھی بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے خدا کا. تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو میرے خیال میں ایک ایک چیز بلیسنگ ہے. صرف سوچنے کی بات ہے، اگر چار چیزیں بھی روز ہم گنتے رہے نا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن بلیسنگز نہیں ختم. بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب. Thank you very much. Ghazal, would you be up for sharing next, please? Sure. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اور مجھے ہمیشہ سورہ رحمان کی آیت اس سے ریلیونٹ بہت یاد آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن شانوں کو جھٹلائیں گے. بٹ آج کل جو حالات ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک، اسپیشلی پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں ہر روز رات کو جب میں اپنے صاف ستھرے خشک بستر پہ جا کے لیٹتی ہوں تو مجھے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سر پر چھت ہے، بچے اپنے بستر پہ پرسکون سوتے ہیں، محفوظ ہیں. تو یہ چیز آج کل مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. شبانہ نے ایک بہت فل اسکیل کوریج ہمیں ہر طرح سے، ہر اینگل سے دی. صرف یہ کہوں گی کہ ذہنی سکون اور دلی سکون بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، جو آج کل کے ٹائم میں شاید ہم کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، آف کورس اس کے بہت سارے میڈیمز ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے دل کا اور ذہن کے سکون کا باعث بنتا ہے. بٹ مجھے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ذہنی سکون حاصل کریں اور دلی سکون جو ہے، ہماری مینٹل سینٹی برقرار رہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہوگی ہمارے لیے. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے فضل، آپ نے بات صحیح کی، اور اس میں یہ پہلو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہر جو ذہنی خلجان ہوتا ہے یا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یا ڈیجیکٹڈنیس ہے، اس کا علاج بھی اصل میں شکر ہی ہے. اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جو گریٹیٹیوڈ تھراپی ہے، شکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو لفٹ کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو، تو یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری چیز ہے.
کہ جس میں شوگر کے نتیجے میں چونکہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہے جو ہر وقت گھومتی ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ مثبت انسان کی ایک سوچ پیدا کرتا ہے شوگر کا. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور بھی پارٹیسپینٹس نے، کہ ایک شوگر کا جو ہم پہ حق واضح ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شیئر بھی کریں. یعنی محض زبان سے جو شکر ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کیونکہ ظاہر دیٹ از سم تھنگ وچ ہیو ٹو اکنالج، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اپنی نعمتوں اپنی بلیسنگز کو شیئر کرنا اور ان کو بانٹنا، یہ خود ان نعمتوں کو شمار کرنے کا نتیجہ نکلنا چاہیے. یعنی محض یہ ایک ظاہر ہے ایک کاؤنٹ تو نہیں ہے، کاؤنٹ تو ہم کر ہی لیں گے، لیکن اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہوں اور اس جگہ پہ آئیں کہ ہمیں اپنی جو ان نعمتیں ہیں، یہ جو ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، یہ we share them with others. So thank you for that. Thank you. Adil Qureshi, you're up next. جی اچھا، اس پر سر میں نے جو سوچا تھا اور آئی تھنک کسی حساب سے میں نے شاید ایک مرتبہ یہ بات سنی بھی تھی کہ آپ دنیا کی کسی بھی نعمت کے بارے میں سوچ لیں، چاہے وہ پیسہ ہو یا وہ صحت ہو یا وہ دولت ہو یا وہ بڑا گھر ہو، جو بھی ہو، اینی تھنگ دیٹ یو کین ایون تھنک اباؤٹ، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف زندہ رہنے کے لیے 5 منٹ ہیں، 5 منٹ بعد آپ مر جائیں گے، تو اس نعمت کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے نزدیک بالکل ختم ہو جائے گی. 5 منٹ کی جوانی، 5 منٹ کی صحت یا 5 منٹ کے لیے کروڑوں اربوں روپے انجوائے کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو اس سے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ وقت ہے جو اس نے ہمیں اس زمین پر اور اس دنیا پر دیا ہے، اور مجھے تو وہ سب سے بڑی نعمت یہی نظر آتی ہے، اور پھر یہی وہ وقت ہے جو کہ آپ کو باقی نعمتوں کی قدر اور ان کی ویلیو کا احساس دلاتا ہے. بالکل، یعنی جو مہلت ہمیں زندگی کی ملی بھی ہے تو زندگی بجائے خود اس مہلت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس نعمت کو ہاتھ سے دھونا نہیں چاہتا، اور بوڑھے سے بوڑھا آدمی ہو اور بیمار سے بیمار آدمی ہو مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا. تو اس لحاظ سے زندگی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور نعمتوں کو بارے میں ظاہر ہے ان کا مس یوز بھی کر سکتے ہیں اور صحیح یوز بھی کر سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو شکریہ آپ کا دیر اس سلسلے میں. Thank you, Adil. Ghusaiya Khan, you're up next. سر میں نے جو سب سے بڑی نعمت اپنے لیے سوچی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میری عقل ہے، کیونکہ جب میں میرے ریلیٹیو میں ہے ایک بچہ، وہ تقریباً 8 سال کا ہے، وہ اس کے سینسز کام نہیں کرتے، مطلب عقل اس کی استعمال وہ نہیں کر سکتا، چھوٹی رہ گئی ہے اس کا مائنڈ، دماغ. میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ اپنا مطلب پاکیزگی تو کوئی چیز بھی کھانے تک تو وہ خود نہیں کھا سکتا، تو اس کو دیکھ کے میں اکثر ہی جذباتی ہو جاتی ہوں اس معاملے میں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے تم نے مجھے عقل جیسی نعمت سے دی. ہو سکتا ہے کوئی جسم کا پارٹ اگر کم بھی ہو جاتا تو میں چلا لیتی، لیکن عقل اگر نہیں ہوتی تو شاید میں کچھ بھی نہ کر پاتی، حقیقتاً کچھ نہ کر پاتی. میں نے اس عقل کی بنیاد پہ اللہ کی فطرت کو سمجھا، اپنی فطرت کو سمجھا، کائنات کو سمجھا، قرآن کو سمجھا. یہ عقل نے مجھے بتایا کہ خدا ہے جس کی میں نے پہچان کی اس دنیا میں، اور قرآن اس کا ذریعہ بنا. الحمدللہ میں جتنا اس پہ شکر ادا کروں کم ہے، اور میرے بچے میرے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ اللہ اگر یہ نعمت مجھے دی ہے تو ان کو سدھارنے کا اچھا اور تربیت اچھی کرنے کا حوصلہ بھی دینا، سمجھ بھی دینا. بس یہ میری سب کچھ عقل ہی ہے جو میں یہ سب کچھ کر پاتی ہوں، اور میں بے حد شکر گزار ہوں اس مالک کی جس نے مجھے عقل دی. اسی بنیاد پہ میں لوگوں کو بھی سمجھا پاتی ہوں، کچھ بات خود سے کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سمجھا پاتی ہوں. یہ عقل ہی ہے میرے لیے سب کچھ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. Thank you. Akram Bhatti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ بہنوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نعمتوں کا شمار کر کیسے سکتے ہیں. ایک ایک لمحہ آپ کے ایک سانس جو آپ کا وہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے کہ آپ کو اس نے ایک اور سانس لینے کا موقع دیا. اس میں بھلائی کریں برائی کریں وہ آپ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ میں ساری دنیا ساری خلقت سب کچھ میں نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ میری
इबादत करो, मेरी शुक्रगुजारी करो। हम तो मतलब गिन तो सकते ही नहीं कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, गिनना शुरू करें तो बात बनती नहीं। सिर्फ यह है कि जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपने जो कुछ भी दिया है, जो ज़हन में आए, कि जैसे एक सांस से लेकर आपकी ज़िंदगी तक, मौत तक, एक बीमारी भी अल्लाह की नेमत होती है कि एक बीमारी वैसे कितने लोगों के कारोबार चलते हैं, कितने लोगों को शुक्र करने का मौका मिलता है, कितने लोग अल्लाह को, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया जो ये बीमारियां, जो हमें मुसीबतें आती हैं, वो अल्लाह की रहमत इसीलिए है कि अल्लाह के कई लोग ऐसे होते हैं कि हम भूल जाते हैं अल्लाह की नेमतों में। ऐसे अगर कोई आते हैं कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करने भूल जाते हैं। फिर जब हमें अल्लाह खुद फरमाता है कि जब मैं आपको कश्ती जब डावाडोल होने लगती है तो फिर मेरा शुक्र करते हो मुझे अकेला समझ के। तो ये जो हम पे सख्तियां आती हैं वो इसलिए आती हैं कि अल्लाह कुर्ब हासिल करने का अल्लाह ने मौका देता है, तो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। जब उससे निकल आए फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब उसमें अल्लाह डाले तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें शुक्र का मौका दे और हमें अल्लाह अपनी कुर्बत का मौका दे। तो इसे शुमार तो हम कर ही नहीं सकते। अब एक सांस से लेकर अपनी मौत तक, जो जैसे वही बात है किसी बहन ने कहा कि मौत भी एक लिहाज से अल्लाह की नेमत होती है कि कितने लोगों को, जो बूढ़े लोग होते हैं और उनकी खिदमत के लिए पूरा घर जो है वो दिन रात में मसरूफ होता है, उनको भी उसे सहूलत मिलती है, उसकी भी जान जो होती है वो आसानी हो जाती है जब आगे जाता है। तो मेरा तो किस्सा होता ये है कि जितना शुक्र कर सकें, जितना अल्लाह को याद रख सकें तस्वीरों के अलावा, वैसे फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली याद रख सकें, तो हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर। That's what I have said. Thank you very much. Dr. Salim, what do you think of your blessings? देखिए, जैसे ये अब सबने कहा कि नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चंद जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत आंख है। इंसान की जो आंखें हैं वो इंसान के लिए बहुत कुछ इस दुनिया के अंदर इस चीज का सरोसामान करती हैं कि जो उसकी अपनी जिंदगी में जुस्तजू है, जो उसकी जिंदगी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आंखों की अदम मौजूदगी में अगरचे बुरुकार लाई जा सकती हैं। बहुत सारे वो लोग हैं कि जो ब्लाइंड हैं, लेकिन they are still, I mean, much better than people who have sight in a lot of respects. But again, it's a handicap जो कि it's difficult to imagine कि अगर आपकी आंखें नहीं होंगी तो आप कैसी जिंदगी गुजारेंगे। तो आंखें एक बहुत बड़ी नेमत है। अकल तो कोई शुबा ही नहीं है कि आपके अंदर और जानवरों के अंदर इम्तियाज है, जो डिस्टिंक्शन है वो इसी चीज में है। खैर व शर का जो शऊर है कि आपका जो ज़मीर आपके अंदर मौजूद है, जो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है, ये एक बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। मुझे लगता है कि जो फॉरगेटफुलनेस है, भूल है, ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान आम हालात में तो भूलना एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन देखिए इंसान अपना गम भूल जाता है। सो वी फॉरगेट आवर सॉरोज। सो अगर आपको अपना गम ना भूले तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इंसान बहुत बहुत बड़े सौरों से गुजरता है। और उस वक्त जब वो इंसान पे कोई मुसीबत टूटती है तो वो कहता है कि शायद अब मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद हमारी जो रूटीन है वो हमें एक नई जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे एडजस्ट करने के लिए हमें उस तरफ आमादा कर लेती है, एंड वी आर एबल टू एक्सेप्ट दैट। सो ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो टॉकिंग अबाउट थिंग्स है ना, कि आप उन चीजों के बारे में जितना मर्जी शुमार कर लें, वो हम बैठेंगे तो वो गुफ्तगू शुरू होगी और खत्म नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जो असल मकसद है इस गुफ्तगू का वो भी यही है जो मैंने अभी इशारा किया कि नेमतों को जो काउंट करने का मतलब ये होना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे बने, उन नेमतों को शेयर करें, उनका मिसयूज कभी ना करें, और हमेशा इसका ख्याल रखें कि ये नेमतें हमें इसलिए नहीं मिली कि हम इसके इंटाइटल्ड थे, बल्कि ये आजमाइश के लिए मिली हैं, खुदा की तरफ से अता करता है। We were not entitled to have these favors, but God has given us to test us. So ये पूरा शऊर अगर हमारे यहाँ होगा तो हमें उन नेमतों के बारे में उनका जो सही इस्तेमाल है वो भी जहन में रहेगा। वो आपके अंदर एक मुस्बत सोच और मुस्बत रवैया पैदा करेंगी और आपको हमेशा हर मुसीबत, हर परेशानी में इसी तरह लेके जाएंगी कि खुदावंद ताला ने अगर मुझे डिप्राइव कर दिया है किसी वजह से, किसी आजमाइश से मुझे दो-चार कर दिया है, तो उसके मुकाबले में जो कुछ मुझे दिया है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको शुमार नहीं किया जा सकता। Thank you so much, Dr. Salim. Rafi Khwaja, you're up next, and then we'll move over to the Q&A, inshallah. मेरे हिसाब से, as you said, शहजाद साहब, eyes, अगर आप किसी वक्त ट्राई करें कि आप अपनी दोनों आंखें बंद करके एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करें, तो आप रियलाइज करते हैं कि आप किस तरीके से गिरते हैं।
तो ऑफ कोर्स नेमतें तो बहुत ज्यादा हैं, बट आंखें ऐसी नेमत है कि उसके बगैर इंसान की जिंदगी काफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स बाय अल्लाह. Thank you. Thank you so much to everyone who participated in sharing and those who sent over their questions. We'll move over to those next. So our first question asks, there is a hadith which describes that eating the eye will do zina, then the ears, the hands, and legs. Is communicating with the non-mahram while looking at them without any lust or bad intentions considered to be under the types of zina? In many family gatherings and workplaces, or even while interacting with someone for nikah, we look while communicating with them and feel good and happy after that. So does that come under one of the types of zina, even if it's done without urging sexual desires? नहीं, देखिए वो तो आपने हदीस जो पढ़ी है, the narrative itself clarifies कि when you look at someone with lust, I mean without lust, I mean normal जो गुफ्तगू होती है जिसमें you look at the other person because you are in conversation with that person, तो उसमें अगर उसमें lust नहीं है, उसमें vulgarity नहीं है, उसमें कोई immorality नहीं है, कोई indecency नहीं है, तो वो तो इसके तहत नहीं आएगी. नॉर्मल जो देखना है वो नॉर्मल देखने को तो यहाँ ज़ेर बहस नहीं लेके आए. ये चीज जो है हजरत मसीह ने बाइबल में बयान की है कि जो बुरी आंखों से देखेगा तो ऐसे ही है कि गोया कि उसने उन बुरी आंखों के नतीजे में वो जिना कर डाला है, जो आंखों का जिना होता है, बिकॉज आपने उस चीज को जहन में रख लिया हुआ है. तो इस वजह से यहाँ जो कुछ बयान हो रहा है वो लस्ट की इल्लत से है. कॉज आपकी होगी कि बुरी इंटेंशन से आप ये काम करें. नॉर्मल जो देखना है वो तो यहाँ जाहिर है कि इट डज नॉट इवन फिगर हियर. Thank you for clarifying that, Dr. Salim. Our next question asks, and I'll quote the question. I was offering prayers from the last 15 years without missing even a single prayer. But from several months, I got disinterested, and now I'm only offering them on occasions and even don't offer the Jum'ah prayers on many occasions. What should I do? Because I'm so depressed. I don't have the peace of mind. If you can give me some tips to overcome this, I'm so confused. So वो इत्तेफाक से जो पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए है और जो टिप्स चाहिए वो भी हमने डिस्कस की हैं पिछली डिस्कशन में जो सेगमेंट था कि जो सबसे बड़ी चीज जो इंसान के अंदर डिप्रेशन को दूर करती है और अल्लाह ताला का से कनेक्ट करती है वो ग्रैटिट्यूड है. वो ग्रैटिट्यूड का रवैया है जिसको आप अपने पितारी करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा. ये जो नमाज में डिसइंटरेस्ट पैदा हो रहा है इसकी वजह भी है कि आप उस ग्रैटिट्यूड के रवैये को रिलेट नहीं कर रही है नमाज से. यानी जो शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का एक जो है ना ज़बान से हम शुक्र अदा करते हैं, अपनी नेमतों को शेयर करके शुक्र अदा करते हैं, लेकिन यही शुक्र जो है वो इस तरह से भी अदा करते हैं कि जो नमाज के अंदर आप अल्लाह के आगे झुकते हैं तो आप खुदा को असल में शुक्रिया कह रहे होते हैं, आप उनको थैंक यू कह रहे होते हैं. तो ये जो खुदा से थैंक यू कहने का एक तरीका है ये खुद नमाज है. तो अगर आप एक्नॉलेज करेंगे कि खुदा ने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, इमेजिन करेंगे तो you'll feel like thanking him. And the best way to thank him is to stand up and pray before him. तो इसको लिंक करें, सोचें कि भाई ये जो नेमतें कहाँ से आई हैं. I was born with them. I was not entitled to them. यानी ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई इस्तेहकाक था. I had earned them. नहीं, I had not earned them. I was given them. I was, a recipient of these favors. So therefore I need to thank God for that. And thank you. जैसे ही आपकी जज्बा शुक्र आपके अंदर पैदा होगा तो जज्बा शुक्र का जो इजहार है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, वो अवलीन मैनिफेस्टेशन तो नमाज है. नमाज में जब आप नील करते हैं, जब आप प्रोस्ट्रेट करते हैं, जब आप अपना माथा जमीन पे लगा देते हैं तो क्या एक्नॉलेजमेंट है? अल्लाह ताला तू बड़ा है और मैं आजिज बंदा हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं तेरी हर नेमत को एक्नॉलेज करता हूँ. मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है कि मैं खुद मेरे अंदर अकड़ नहीं है बल्कि मैं आपकी बड़ाई को एक्नॉलेज करके आपके साथ मुतल्लिक होता हूँ. तो ये कुछ टिप्स हैं जो शायद काम आ सके. Thank you, Dr. Salim. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने किसी का कोई प्रोग्राम पे एक साहब को सुना कि वो कह रहे थे कि मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा और हर चीज पे मुझे करेक्ट किया. मुझे रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने दिया, मुझे जबरदस्ती नमाज पढ़ाई, छोटी छोटी बातों पे मुझे मार पिटती थी. मगर अल्लाह के फजल से टुडे आई डोंट हैव अ सिंगल बैड हैबिट विद मी.
मैं को प्ले करता था, उस पे मार पड़ती थी। तो उनका ये सवाल आ रहा था कि जी अब मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत शैतानियां करते हैं, जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मेरे बाप ने मुझे मारा था, इस्लाम ये चाहता है कि हमारा दीन चाहता है कि हम भी अपने बच्चों को मारें, उनको जबरदस्ती नमाज उनसे पढ़वाएं और इसी तरीके से उनका कैरेक्टर डेवलप होगा। तो मैं आपकी ओपिनियन चाह रही थी कि ये कहाँ से हम लोगों में आया, मुसलमानों में, कि मार मार के आप बच्चे को सही कर सकते हैं या जबरदस्ती नमाज पढ़वा सकते हैं या उसका कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बड़े होके वो रिटेलिएट भी करेगा और ये आई एटलीस्ट फील दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। एंड अल्लाह तो नहीं हमारे से ये चाहता कि हम इस तरह अपने बच्चों को ब्रिंग अप करें। आपने तो खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया कि देखिए जो आदमी सख्ती करता है अपने बच्चों से वो खैर से महरूम है। और अल्लाह ताला के पैगंबर ने फरमाया कि ये नरमी है, अगर आपके अंदर वो नरमी नहीं है तो उसके अंदर कभी भी आपके अंदर वो जो ताल्लुक है किसी इंसान की शख्सियत से पैदा नहीं होगा। तो खुदावंद ताला ने सबसे बड़ी रहमत आपके अंदर ही रखी है कि आपके अंदर नरमी का मादा रखा है। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो ये हमारी फॉल्ट है। इस वजह से ये बात के बच्चों के साथ आपने इतना रवैया रखना है, उनको मार मार के इबादत की तरफ या चीजों की तरफ लेके आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग कि जो जिसको मजहब कंडोन करता है, ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है। बहुत सारी चीजें कल्चर की होती हैं जिसको मजहब का नाम दे देते हैं। अल्लाह ताला के पैगंबर ने तो कभी भी नहीं कहा, ना कुरान मजीद ने कहा है कि आपने मार मार के नमाज पढ़ानी है, मार मार के आपने फला काम करवाना है। ये जरूर है कि रवायत आती है जिसमें उसके अल्फाज ये कि 7 साल की उम्र को आप नमाज की तयकीन करें बच्चों की, और 12 साल की उम्र में अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करें। ये रवायत तो हमें मालूम है, मुहक्किकीन उलमा ने बताई है कि रवायत जो निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दुरुस्त नहीं है, मशकूक है। तो इस वजह से इबादत हों, दुनिया के मामलात हों, उन सब में बच्चे को समझाना चाहिए। हाँ, बाज़ दफ़ा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है कि उस डिसिप्लिन को कायम करने के लिए आप कुछ रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन वो उसको फिर वाज़ेह होना चाहिए कि बेसिकली वो डिसिप्लिन के लिए है, डिसिप्लिनरी चीज़ है जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है जब आप किसी चीज़ को वायलेट करते हैं। लेकिन उससे किसी भी लिहाज से ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे के अंदर डिसइंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि अगर आप बल्कि वो पैदा होगा अगर आप सख्ती करेंगे नरमी से। और इसका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है कि आप सख्ती को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वो आप ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि जिस बात को आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे उसकी वजह समझाएं, उसको उसकी कॉज समझाएं। Whenever you would like your son or daughter to do something, communicate to him or her the reason, the wisdom. तो जैसे ही आप विजडम को कम्युनिकेट करेंगे तो दूसरा आदमी विजडम शेयरिंग के नतीजे में इंस्पायर हो सकता है। तो ये वो चीज है कि जो आपके अंदर ये चीज पैदा करेगी कि मैंने समझाना है, ना कि डांट डपट करनी है। तो शहजाद साहब ये बड़े प्राउडली कह रहे थे कि देखें आज मैं ना स्मोक करता हूँ, मेरे में कोई बुरी हैबिट नहीं है और ये सब मेहरबानी है अल्लाह की तरफ से कि मेरे बाप ने मेरे पे इतनी सख्ती की। तो मैं ये सुन के आई वाज रियली टेकन बैक कि लोग ऐसे भी सोचते हैं। बस ये वही है, बदकिस्मती है, ऐसा तो कभी नहीं सोचना चाहिए इंसान को। अगर आपने ज्यादती सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब आपको मौका मिले तो आप ज्यादती करें। उस बच्चे का क्या कसूर है जो आपके घर में पैदा हुआ है? अगर आपके वालिदैन ने आपसे ज्यादती की है तो इसका बदला अपनी औलाद से लेना ये तो किसी तरह से भी मौजू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Asif Ali, you're up next. Please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम। ये असल में मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है जो बच्चों से मुताल्लिक है। जैसे हम अब मगरिब के माशरे में रहते हैं और अभी यहाँ इस माशरे में, या बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जदीद दुनिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ये है कि आप ईमान पे कैसे मजबूती से कायम रह सकते हैं। तो अब मगरबी माशरे में रहें या मशरकी माशरे में रहें, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए अपने बच्चों के लिए कि हम उनके अंदर ये हिस्स बेदार कर सकें या ये एक अर्ज बेदार कर सकें कि मजहब, देखें झूठ बोलना तो सारे बुरे समझते हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन मजहब ही क्यों और ईमान ही क्यों जरूरी है? तो ये जो अर्ज है, ये जो रिक्वायरमेंट है कि मजहब ही क्यों जरूरी है और फिर उसके बाद इस्लाम ही क्यों जो है वो हम जो सच्चा समझते हैं, तो ये हम अपने बच्चों के अंदर ये अर्ज, ये रिक्वायरमेंट, ये कैसे पैदा कर सकते हैं, स्पेशली जदीद दुनिया के अंदर, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो।
نہیں دیکھیں اس کی وجہ وہی جو میں نے ابھی پہلے بتائی ہے کہ آپ یہ جو جس طرح آپ نے سوال اٹھایا ہے تو اس سوال کا جواب آپ کے ہاں ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچے کو قائل کر سکیں. مذہب جو ہے وہ اس کا اصل جو موضوع ہے وہ موت ہے. یعنی یا تو ہم یہ کہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرنے آئے ہیں بس یہی ہے, موت کے وقت آنکھیں جب بند ہوں گی تو بس انسان ختم ہو جائے گا, یا تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. اس پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر دنیا کے اندر جو اس وقت عدل کے خلاف واقعات ہو رہے ہیں, ایک طرف آپ کا ضمیر آپ کو اچھائی کی طرف ابھار رہا ہے, دوسری طرف اس کی اچھائی کرنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے, اچھے لوگ دنیا میں سفر کر رہے ہیں, بالعموم دنیا میں سفرنگ پائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر رحیم اور رحمان ہے تو پھر دنیا میں سفرنگ کیوں ہے, وہ ایک سوال پھر الگ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کے بعد کوئی اور انسان کے پاس منزل نہیں ہے. لیکن مذہب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے انسان کو موت آنی ہے, وہ اور موت ہم روز دیکھتے ہیں. خدا کا آپ انکار کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے. تو یہ بتانا کہ دیکھیے مذہب جو جس وجہ سے ریلیونٹ ہے ہر دور میں وہ یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے اس کی کیا نوعیت ہے, اور وہ لائف آفٹر ڈیتھ کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو دنیا آپ کے لیے کتنی میزیبل ہو جائے گی, اور اس میں دنیا میں آپ کو وقت گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ جو ظلم اور زیادتی دیکھیں گے یا بہت ساری اور امپرفیکشن دیکھیں گے, اس کے اندر اس کے نتیجے میں آپ بھی یا تو امپرفیکشن کا شکار ہو جائیں گے اور یا آپ کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا اور کبھی بھی آپ مطمئن شخص نہیں رہیں گے. تو یہ سب سے بڑی ریلیونس اور سب سے بڑی ضرورت مذہب کی جو ہے, اور مذہب سے مراد دین ہے جو ابراہیمک فیتھ ظاہر ہے, فی الحال ہم اس کی بات کر رہے ہیں, وہ موت کے بارے میں ہمیں متنبع کرنا ہے کہ موت کیا چیز ہے, موت کے بعد زندگی کا کیا نوعیت ہے, اور زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو وہ موت سے آخرت تک لے کے جاتا ہے اور آخرت کو پھر دنیا سے ریلیٹ کر دیتا ہے. اور پھر یہ جو اگلا سوال آپ نے کیا کہ اگر مذہب ہی کے بارے میں ہم بچوں کو قائل کریں تو اگلا سوال پھر یہ ہے کہ مذہب کے بعد قرآن ہی کیوں یا اسلام ہی کیوں. تو دیکھیں اس کو بھی آپ آبجیکٹیولی سمجھا سکتے ہیں اپنے بچے کو, اور وہ آبجیکٹیولی سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہمیں خداوند تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو خداوند تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کا آخری میسج ہے اس وقت ہمارے سامنے وہی موجود ہے جو پرزرو شکل میں ہے. یعنی تورات اور انجیل ہمارے لیے بڑی محترم کتابیں ہیں, ہم ان سے استفادہ کریں گے, ان کو پڑھیں گے, لیکن چونکہ وہ ترجمے ہیں, ان کی اوریجنل لینگویج اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اور وہ جو جوز اور کرسچنز ہیں وہ بھی کبھی اس کو کلیم نہیں کرتے. تو خدا کی جو فائنل ورژن ہے جس کو ہم فائنل ٹیسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہی قرآن. تو اگر مسلمان نہیں بھی ہوں, میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, میرے سامنے اگر 3 یا 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ایک کتابیں کے دعوے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی آخری کتاب ہے اور اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے, تو میں اس دعوے کو ایک مرتبہ ایگزامن ضرور کروں گا. ہو سکتا ہے میں اس کو تسلیم نہ کروں, لیکن یہ حق بنتا ہے کہ کیونکہ باقی تو کلیم ہی کوئی نہیں کر رہا, باقی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ہے, وہ کہتے ہیں گائیڈنس ہے. تو لیکن یہ بات کہ اوریجنل گائیڈنس جو ہے ہمارے پاس اوریجنل فارم میں موجود ہے, یہ صرف ایک گروہ ہی کلیم کر رہا ہے جن کو ہم اسلام کے فالوورز کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کہتے ہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اگر یہ کوئی ایسا کلیم ہے تو لیٹس ایگزامن دس کلیم. تو ایگزامن کرنے کے بعد آپ رد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا کا کوئی ایکسکیوز ہو, لیکن اگر آپ نے ایگزامن کر کے سمجھ لیا کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وائی وی شوڈ گیو پریفرنس ٹو دا فائنل ورژن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ پریفرنس دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی نفی کر کے دیں, نہیں, یہ دوسرے کی سپلیمنٹری حیثیت کو آپ نے ہر حال میں قائم رکھنا ہے کہ تورات اور انجیل اور دوسرے جو آسمانی صحائف ہیں ہدایت ان میں بھی موجود ہے, صرف ان کو ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے. Adil, please go ahead and you can ask your questions in succession and then we'll go over to Bisma. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک ورکنگ پروفیشنل جو کہ اپنی نارمل روزگار کی زندگی گزار رہا ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ اندازے کے مطابق دین کی اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتا جو ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جس نے اپنی ساری زندگی کو دین کو سمجھنے میں, اس کو سمجھانے میں لگا دی ہو. مثال کے طور پہ غامدی صاحب اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ اور باقی جو جتنے قابل لوگ ہیں, تو ہمارے ایسے ورکنگ پروفیشنل ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اور اپنے کیریئر میں بے شک جتنی بھی ترقی کر جائیں, لیکن وہ اپنے جو آخرت کی دوڑ ہے اس میں ان لوگوں سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اس کے نتیجے میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار پھر چھوڑو یہ سب کچھ اور وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس کی سب سے زیادہ, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ ریٹرن اور انویسٹمنٹ سب سے زیادہ تو آپ کو اس دنیا میں اسی کام پہ ملے گا جو کہ سب سے زیادہ امپیکٹ فل ہے.
تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ کیا یہ سوچ درست ہے کہ یوزلی ایک ورکنگ پروفیشنل ظاہری بات ہے اپنی آخرت کے لیے وہ والا کام، وہ والے مرتبے اور وہ والی چیزیں نہیں کر سکتا جو کہ آپ جیسے لوگ اپنا وقت زیادہ استعمال کر کے دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو اصلاً درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی صف اول کے لوگ ہمیشہ ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے جس ذمہ داری پہ فائز کیا گیا ہے اس کے اخلاق کی حفاظت ہے. وہ اخلاق آپ کو اپنے کاروبار میں پیش کرنا ہے، وہ علم کی دنیا میں بھی کرنا ہے، وہ سپورٹس کی دنیا میں بھی کرنا ہے. وہاں سے آپ کی پلیسمنٹ ہونی ہے. اس سے پلیسمنٹ نہیں ہونی کہ آپ کا دین کا علم کتنا ہے. وہ تو دین کا ایک بنیادی علم تو ہر ایک کا ہونا چاہیے، لیکن اسکالر بن جانے کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے برتر ہو گئے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. آپ چاہے ایک مزدور ہیں، چاہے آپ ایک ان پڑھ ہیں، چاہے آپ کی بہت کوئی آرڈنری جاب ہے، اگر آپ نے اپنے اخلاق کی حفاظت کی، آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزاری، تو آپ صف اول کے آدمی شمار ہو سکتے ہیں، آپ سابقون الاولون میں شمار ہو سکتے ہیں. آپ کو پیغمبروں کی میت حاصل ہو سکتی ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں نا سب سے اونچا درجہ ہے. تو اس لیے یہ دین کا علم کے بارے میں کبھی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر علم زیادہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں شاید اللہ کے ہاں قریب ہوں گے. اللہ کے ہاں جو قریب ہونے کا معیار ہے وہ خدا خوفی اور اخلاق اور تقویٰ ہے. تو وہ تو کسی سے مشروط نہیں ہے کہ دین کے عالمی کے پاس زیادہ ہوگا، وہ ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ تو ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کر دی ہے، اور اس سے اس کی جو درست امپیکٹ یعنی درست اس کا جو مفہوم ہے ضرور سمجھ لیں کہ ایوری ون وٹ ایور اینڈ ویر ایور ہی از ہی کین اٹین دا ہائیسٹ پلیس ان ہیون اف ہی از آنےسٹ، اف ہی از مورلی اپرائٹ، اور اخلاقی لحاظ سے کوئی اس پہ حرف نہ رکھ سکے. رائٹ سر. میرے اگلے دو سوال تھوڑے سے ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں، بٹ آئی ول گو اہیڈ اینڈ آسک دیم اینی وے. سو ایک سورہ لقمان کی لگ بھگ شاید آخری آیت ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور اس میں 5 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. اس پر غامدی صاحب اور ایک اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ساجد صاحب، ان کی رائے میں تھوڑا سا فرق ہے. کیونکہ جب یہ بات آئی کہ یار ماؤں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، آیت ہے کہ اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تو اس پر غامدی صاحب نے کہا کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پھر کچھ جو ماڈرن اعتراضات ہوئے کہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے بچی ہے، ایون اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے آپ تقریباً وہ بھی بڑی ایکوریٹلی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا اس سے قرآن کی بات غلط ثابت کی ہوگی؟ اس کے ڈیفینس میں ساجد صاحب نے کہا کہ اگر آپ آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یہ بات نہیں کی کہ وہ میں ہی جانتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. وہ صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے. اور بارش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ حاصل کے ساتھ نہیں کی کہ یہ صرف میں ہی جانتا ہوں. جو اپنے بارے میں انہوں نے باتیں کہیں وہ یہ باقی تھیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، کس سرزمین میں مرے گا، اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ باتیں واقعی ایسی ہیں جو کہ اللہ کے سوا ابھی تک ماڈرن سائنس کوئی بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کون کب مرے گا اور کس سرزمین میں مرے گا. تو اس کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے کہ کیا یہ چیز کہ جی اب چونکہ یہ وہ آ گئی ہے ٹیکنالوجی جس میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایک حاملہ عورت کے بارے میں، اس کو دیکھ کر اس آیت کو غور سے پڑھا گیا اور غور سے پڑھ کے کہا گیا کہ دیکھو عربی کی جو زبان ہے وہ تو یہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. تو یہ بات درست ہے یا اس کو اسی روشنی دیکھنا چاہیے جس میں غامدی صاحب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں حضرات کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ الگ الگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اصل میں وہ یہ ہے کہ یعلم ما فی الارحام کا مطلب تو یہ صرف نہیں ہے کہ جو جنس ہے بچے کی یا جینڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعلم ما فی الارحام کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا جینڈر بھی اس میں شامل ہے، وہ آگے ہو کے کیا بنے گا، وہ کیسے اپنے آپ کو دنیا پہ امپیکٹ کرے گا، تو پوری شخصیت کے بارے میں ہے. یہ مت سوچو کہ کچھ چیزوں کے بارے میں کہ آپ اس کے بارے میں قادر ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں جو خدا ہی کے علم میں ہیں. تو ہم یہ زیادہ زیادہ جنس کو جان لیں گے تو وہاں پہ تو کیا ذکر ہے جینڈر کا؟ یہ تو ہم نے محسوس کر لیا کہ شاید وہاں مراد جینڈر ہے، جینڈر کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے. یعلم ما فی الارحام، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ خدا کے علم میں ہے. یعنی وہ جو فیٹس ہے جس طرح سے وہ پروان چڑھے گا اور دنیا میں پھر اپنا وجود جب وہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا، کس کردار کا مالک ہوگا، کہاں پہنچے گا، وہ پوری زندگی کو احاطہ کر کے بات بیان کر رہا ہے. کہ یہ مت سوچو کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ غامدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے، اگر آپ ان کی لکھی ہوئی رائے کو پڑھیں، بہت سارے چونکہ آراؤں کی پرانی بھی ہیں جو گفتگوؤں میں آ جاتی ہیں،
इंसान के, लेकिन अगर उनकी लिखी हुई राय जो उनकी तफसीर में है वो यही मौजूद है। यहाँ पे जेंडर तो एक छोटी सी चीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंडर, इट इज रिगार्डिंग द कंप्लीट पर्सनैलिटी, और उसके बारे में साइंस ने कभी दावा कर सकती है कि हम पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही को डिसाइफर कर सकते हैं, ज्यादा जेंडर के बारे में वो कह सकते हैं, तो वो एक छोटी सी चीज है। राइट सर, जो आखिरी सवाल है मेरा वो आमदी साहब की एक पुरानी राय के बारे में ही है, क्योंकि मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली कि वो राय उनकी वही रही है या वो चेंज हो गई है, जो कि आप उनके ज्यादा करीब हैं, तो आप शायद मेरी तस्हीह कर सकें। मैं राय आपके सामने पेश करता हूँ, अगर आप उसको करेक्ट कर सकें कि क्या यही राय अभी भी है या फर्क हो गई है। उनका ये कहना था कि दिनूनत के बारे में और शहादत के बारे में कि सबसे पहले शहादत की जिम्मेदारी जो है वो बनी इसराइल को दी गई, जो कि 1000 साल तक रही, यानी वो एक पूरी की पूरी जो कौम है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से शहादत के उस पर कायम हुई, यानी वो कौम इधर कुछ सही काम करती थी तो फौरन उसको सरफराजी मिल जाती थी, जादुई तरीके से, गैबी तरीके से उसकी मदद हो जाया करती थी, और वो इधर कुछ गलत करती थी तो उसको फौरन की फौरन सजा दी जाती थी। उसके बाद अगले 1000 साल तक जब बनी इस्माइल को इस मनसब पे फाइज किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, तो बनी इस्माइल ने भी 1000 साल तक यही अरसा गुजारा है, जिसके अंदर वो जैसे ही कुरान की तरफ आते थे तो वो दुनिया पे छा जाते थे, और जैसे ही वो कुरान से हटे तो, और उसकी 2-3 उन्होंने मिसालें भी दी, जो मुसलमानों के अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हुए, उनकी मिसालें देके कहा कि कैसे वो अचानक ही कहाँ पूरी दुनिया पे छाए हुए थे और कहाँ अचानक ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से उनकी जंगें हो गई और वो सारा कुछ हो गया। और अब वो 1000 साल जब गुजर गए हैं तो अब उसके बाद बनी इस्माइल और बाकी तमाम कौमें एक ही लेवल पर आ गई हैं। अब इनमें से कोई भी जो है वो शहादत के मनसब पे फाइज नहीं है। नहीं, देखें, जो बात उन्होंने बयान की है, उनकी जो तहरीर है ना खुदाई फैसले के नाम से, वो उनकी जो किताब है मकामात, उसको आप दोबारा निकाल के पढ़ें। तो ये जो शहादत का जो मनसब है ये बनी इसराइल को उनकी कौमी हैसियत में जो दिया गया, और एक लंबे अरसे तक वो इस मनसब पे फायज है, वो 1000 साल का तो वहां जिक्र नहीं है, 2000 साल तक तो पैगंबर आते रहे उनके अंदर। इस वजह से बनी इसराइल की जो मुद्दत है वो जब खत्म होती है कि जब असलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनी इस्माइल से पैगंबर आते हैं। तो बनी इसराइल तो चले आ रहे हैं हजरत याकूब से लेके हजरत मसीह तक, तो ये तो बहुत बड़ा अरसा बन जाता है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि आपने 1000 साल इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो ये लंबा अरसा है। और इसके बाद जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया तो ये जिम्मेदारी उनसे ले ली गई और फिर बनी इस्माइल को दे दी गई। तो और बनी इस्माइल आज भी इसी शक्ल में है कि जब वो अल्लाह ताला की अहकाम पर अमल करेंगे अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी में, तो खुदा ताला उनको भी गलबा दे देगा। इस वजह से ये चीज तो आज भी वैसे ही मौजूद है। बनी इस्माइल जो है वो खुदा की इज्जत में है, उस कानून की इज्जत में है कि अगर वो इज्तिमाई हैसियत में अपने किरदार से, अपने अखलाक से कुरान मजीद को अपहोल्ड करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला अपने जराए से, जिसको हम कहते हैं ना कि तकवीनी जरिए से, कौमों की इमामत की तरफ ले जाएंगे। नहीं है तो उनको वो मार खाएंगे। तो इस वक्त तो मार है जो खाई जा रही है, बनी इसराइल भी मार खा रहे हैं, बनी इस्माइल भी मार खा रहे हैं। तो जो खुदा का कानून है कि वो ज़ुर्रियत इब्राहिम के साथ है, असल में तो ज़ुर्रियत इब्राहिम है, हज़रत इब्राहिम की औलाद। तो ये ज़ुर्रियत इब्राहिम का जो कानून है, जैसे जो उनकी उस मजमून में बयान हुआ है, उसको आप दोबारा पढ़ें कि दिस इज अ प्रॉमिस रिगार्डिंग एब्राहम्स प्रोजेनी। वो आज भी वैसे ही है, यानी एक शाख सिर्फ खत्म हुई है बनी इसराइल की, अब दूसरी शाख है बनी इस्माइल की। तो चूंकि वो भी इसी तरीके से रवैया अख्तियार किए हुए हैं जो बनी इसराइल ने किया हुआ था, तो उनके साथ भी वही पड़ रही। जब जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे एक मरतबा, फिर उनको सरफराजी आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये ज़ुर्रियत इब्राहिम से किए गए वादे की शक्लें हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम को कि अगर आप जिस आजमाइश से हमने आपको गुजारा है, क्योंकि वो इतनी गैर मामूली आजमाइश थी कि हम आपको इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम आपको इमामत का मनसब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी ये इमामत चलेगी? तो जवाब में अल्लाह ताला ने कहा ला यनालु अहद ज़ालिमीन, उनमें से वो लोग हैं जो जालिम होंगे, जो गलतकार होंगे, उनसे ये मेरा वादा नहीं है। जो ठीक होंगे उनसे मेरा ये वादा है। तो ज़ुर्रियत इब्राहिम जब भी अपने आप को ठीक रखेगी, खुदावंद ताला का वो वादा बुरेकार आ जाएगा। तो ये है जो समझने की चीज है। हम प्रोजेनी ऑफ Abraham. Thank you very much, Dr. Salim. Bisma, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Salim. My question to you is that, you know, every time हम लोग जब वेस्टर्न जो दुनिया में रहते हैं लोग, यहाँ पे डिप्रेशन का बहुत ज्यादा जिक्र होता है. Everybody pulls in depression when you talk about joy and blessings and gratitude and shukr. My question is कि एक इंसान जो अपने रिचुअल्स में पूरा हो, नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, ज़कात भी दे, अच्छा इंसान भी हो, पर जब आप उससे
یہ بات کریں کہ شکر جو ہے وہ عمل میں ہوتا ہے, شکر صرف ریچولز میں نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اپنے ذہن سے آپ کو اس چیز میں اپنے آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ اسلام ہے ہی اس لیے تاکہ آپ گریٹیٹیوڈ دکھا سکیں. بٹ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا کارڈ پل ان کرتے ہیں, بیکاز ڈپریشن از اے ویری ویری آئی تھنک ریلیونٹ medium in the West to propagate medication, wealth for a lot of pharmacies and professionals. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو جو ریچولز میں پورا ہو, اس کو انسان کس طرح کنونس کرے کہ نہیں, ڈپریشن صرف جو دماغ کی بیماریاں ہیں وہ ویلڈ ہر انسان کی نہیں ہوتی ہیں, وہ شکر سے چلی جاتی ہیں. کس طرح انسان کنونس کرے کسی کو؟ وہ دیکھیں کس طرح سے آپ کنونس کریں نا, کہ ان کو یہ بتائیں کہ جو دین کا یہ ناقص تصور ہے, کہ اگر آپ ریچول سینٹرک اپروچ اپنی رکھیں اور آپ کا خیال ہو کہ نماز پڑھ کے آپ شکر ادا کریں گے, عبادات کر کے شکر ادا کریں گے, دیٹ وڈ بی انف. دس از ناٹ دا رائٹ کانسیپٹ آف ریلیجن. جو رائٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً آپ کو اعلیٰ اخلاق کا اپنا حامل بنانا ہے. یہ بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ احاسنکم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا, کہ آپ میں سے بہترین وہ ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو نمازیں بہت پڑھیں, یہ نہیں کہا گیا کہ جو بہت روزے رکھیں, بلکہ کہا گیا جن کا اخلاق بہتر ہو. تو اس وجہ سے اصل ٹارگیٹ ہے اخلاق کا بہتر ہونا. تو ہمارے ہاں چونکہ مذہبی طور پہ اس کو ٹارگیٹ کے طور پہ بیان ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ ٹارگیٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نمازیں کتنی پڑھیں, آپ عبادات میں کتنے پرفیکشنسٹ ہوں. تو اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ نمازوں کی بھی اہمیت ہے, یہ نہیں کہ اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت نہیں ہے, بلکہ وہ نماز جو ہے اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. یہ نماز جو ہے وہ آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے آپ پہ فرض کی گئی ہے, اور وہ اخلاق ہے جس کو اگر آپ نے اپنا ٹارگیٹ نہیں بنایا تو ان نمازوں نے پھر کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بچانا ہے. تو آپ کا جو شکر ہے وہ اصل میں خدا سے کے زبان سے بھی ادا ہوگا جب آپ نماز پڑھتے ہیں, اور وہ شکر ادا ہوگا کہ جب آپ اپنی نعمتوں کو شیئر کرتے ہیں, لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا, یعنی وہ آپ کے بریدرن ہیں. جس طرح خدا نے آپ کو بنایا وہ ان کو بھی خدا نے بنایا, تو ان کو ایکول رسپیکٹ دینا, ان کے ساتھ معاملے کے اندر فیئر رہنا, یہ ضروری ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں یہ ریچول سینٹرک اپروچ بہت کامن ہے, خاص طور سے بڑے صغیر میں, اس وجہ سے یہ مشکل پیش آتی ہے. ادروائز تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ اگر اف یو ناٹ اے گڈ پرسن, تو آپ کی عبادات جو ہیں وہ ہاؤ کین دے سیو یو. اگر آپ دنیا جہان کی برائیاں کر رہے ہیں لیکن آپ نے آخر میں جا کے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا نمازوں سے آپ نے خدا کا شکر ادا کر لیا, اس کا مطلب ہے آپ نے وہ اسپرٹ نہیں سمجھی کہ صرف شکر زبان سے نہیں ہوگا, وہ عمل سے ہوگا, تب وہ شکر بنے گا. تو یہ چیز ہم سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں ہم ہر ایک کو کنونس نہیں کر سکتے, یعنی وی کی ناٹ be successful in our persuasion. All that we can do is we can try and pick and choose also, کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ ہر طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ they are not trained for discussion, لیکن جو ڈسکشن ہیں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں. I think just pick and choose your. جی بالکل. اب I just feel کہ جیسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کچھ لوگوں کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے. سلیم صاحب, the issue is I think depression جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں اتنا زیادہ ریمپنٹ ہو گیا ہے کہ people have used it as a crutch now. It almost seems that آپ کسی کو بھی کنونس کرنے کی بھی کوشش کریں کہ اخلاق اچھے, گریٹیٹیوڈ سے, اخلاق نہیں گریٹیٹیوڈ سے ڈپریشن goes away. جب آپ شکر کرتے ہیں, when you جیسے آج آپ کے اتنے لوگوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ there's so much to be grateful for, little things, but I feel that is such a battle that we face in the Western world, especially with the youth. So that's a struggle that I feel parents need to somehow, get a grip on. اگر اس پہ آپ کوئی بات کر سکیں کہ جو ایک rampant depression کے اوپر medication کی وجہ سے and therapist کی وجہ سے جو بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ہر چیز پہ جواب دیتے ہیں کہ no, I have depression. When you tell them کہ no, I think you need to be grateful for what you have. تو اس پہ اگر کوئی لیکچر دے سکیں آپ, so that will be something, if you can formulate something maybe for a future class, something that I would like to further understand. جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ویسٹ میں نوجوان بچے ہیں, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ the antidote to depression is to be grateful to God, تو they deny this, کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں یا something else? I think that's what my question is actually, that every time you bring up کہ بیٹے ڈپریشن نہیں ہے یہ you need to be grateful for the blessings that you have. When you start counting your blessings, you will realize that depression is something which is just marketed.
in this world. There are so many youth that I talk to, so many kids that I talk to, jinka mujhe har cheez pe yahi jawab milta hai. And as somebody who's coming from the east, because mera taalluk Pakistan se hai, so I realize ki ہمیں کیونکہ اس طرح بہت ڈپریشن کو I think اتنی ہوا ہی نہیں دی جاتی تھی in our part of the world. یہاں پہ اسی کو ہوا دی جاتی ہے because therapist ہیں, psychologist ہیں, psychiatrist ہیں, medication ہے. So to tell them کہ it's more a marketing gimmick. There are real people with mental health issues and there are people who don't have mental health issues. They're just using it as a crutch. So میرا question آپ سے یہ تھا کہ how do you tell them that being grateful is actually the answer to everything? آپ دیکھیں وہ تو یہ دس از اے بیٹل ان اٹ سیلف. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ٹو بی grateful is the answer to everything, to every disappointment and dejection. Basically ایک psychological war ہے نا, psychologically remaining positive. کہ depression کی cause ایک تو clinical depression ہے نا, وہ تو treat ہوگا clinical depression, لیکن جو ایک general disappointment ہے اس میں اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ we feel deprived, we feel the loss of something to be the ultimate, or we get disappointed as a result of that. تو اس کا جب ہم یہ بار بار ان کو اینٹیڈوٹ کے طور پہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. آپ کے پاس ایک چیز اگر نہیں ہے تو آپ یو جسٹ گو آفٹر اٹ اینڈ تھنک کہ بھائی اٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اف سم تھنگ از ناٹ دیر, دیر آر 101 things which are there for you. سو دنیا کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے پرنسپل میں بنایا, یہ بتانا ضروری ہے بچوں کو. اس آزمائش کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ things are taken away and things are blessed, I mean they are given to you. So in between this alternation of being given and being deprived, you have to lead a life. تو زندگی کو شروع یہاں سے کرنا ہے کہ اٹس ناٹ اے پلیس کہ جہاں پہ آپ کو ہر چیز کا بدلہ فوراً مل جائے گا. یہ دس از ناٹ دیٹ پلیس, وہ آخرت ہے. دنیا تو بیسکلی آزمائش کے لیے ہے, اور اس آزمائش میں I mean this is something which is neither a comfortable life is a reward nor an uncomfortable life is a punishment. یہ نہیں ایسے ہے. سو فلاسفی آف لائف جو ہے, جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ whether we qualify to certain standards that he has set so that we can enter his paradise. So جب تک آپ بچوں کو لنک نہیں کرتے خدا سے, اور خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم جو نعمت کا جو کانسیپٹ ہے یا ڈیپریویشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے ہے کیا. It's not that we have earned a lot of things that we are rewarded in this world. بہت سے دیکھیں نا, پیدائشی طور پہ آپ if your father is a rich person تو آپ امیر خاندان میں پیدا ہوگے, اور یہی وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو دنیا میں انٹائٹلمنٹ کی بنیاد پہ آپ نہیں اکثر چیزوں کو پا رہے ہوتے یا لوز کر رہے ہوتے. وہ خدا کی طرف سے ایک پرنسپل ہی دوسرا ہے. اٹس ناٹ انٹائٹلمنٹ, اٹس دا پرنسپل آف ٹیسٹ. تو یہ جب آپ یہاں سے شروع کریں گے, اس کے بعد ہم کو یہ بتائیں گے کہ جو گریٹیٹیوڈ تھراپی ہے وہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ خدا نے اگر آپ سے کوئی چیز لی ہے تو آپ کو 1000 چیزیں دی ہیں, تو ان پہ نگاہ رکھیں آپ. اور جب ان پہ آپ نگاہ رکھیں گے تو یو ول فیل پازیٹیو وائب, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ریئلائز کہ بھائی the thing that has been taken away has a philosophy behind it. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائش کرتے ہیں, he deprives you, تو اس کے at times he wants to make you stronger. ہر آزمائش جو ہے انسان کو اسٹرینتھ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکمت بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ یو رائز فرام یور پوزیشن جو کہ پہلے کمزور ہوتی ہے. پھر خدا تعالیٰ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹو گیو, آپ جب ان کو مشکل سے آپ پوچھ دیں تھرو ہارڈ شپس, کہ اس ریزیلینس میں ایک آدمی کہ اس نے کمٹمنٹ کی تھی خدا سے کہ میں اچھے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کروں گا, یا میں خدا کا ان جنرل کو شکر گزار بندہ رہوں گا. تو اچھے حالات میں تو ہم سب شکر گزار ہوتے ہیں, اصل ٹیسٹ ہی شکر گزاری کا برے حالات میں ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ گریڈ وائز سیکوینشلی, میں تو اپنی سیشن میں بہت دفعہ زیر بحث چیزیں لے کے آ چکا ہوں کہ ہاؤ وی کین ٹاک سینس مے بی ان ٹو آور یوتھ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ یہ اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں, ایوری پرسن ہیز اٹس اون اسپیسیفک ایشو, تو بعض دفعہ آپ کو ہر ایک اسپیسیفک سے بھی پوچھنا پڑتا ہے. لیکن جنرلی یہ جو گفتگو ہے یہ اس جگہ سے کی جاتی ہے کہ اٹس ناٹ اے پلیس ویئر یو آر ارننگ things and you are being deprived as a result of doing some sin. It's not always the case. It's a case of test. Okay, thank you so much for that answer. I do appreciate it. Dr. Singh, can I add a little bit more to your answer? Yes, of course. So in West, I know a lot of between the youth, there's a trend of, anything, sometimes anything that happens, or like just talking about normal life, people just say that they're depressed. And it's sort of become a trend. That trend is also very prevalent on social media, among young influencers and so on.
Same with some mental health diseases like DID, which is dissociative. I'm blanking out on the word, identity disorder. So that's become a huge trend on TikTok a couple of weeks ago. And so now more and more people are saying that they have this mental illness, which is questionable because it's very rare. So my TLDR is just make sure that whatever your child is consuming on social media is something, it's going to affect them. So be more mindful of what they're watching, because sometimes there is nothing, but because you keep on getting the same messages from different people online, it's hard to not start identifying with those messages as well. Right, understood. Thank you. Sanan Khan, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. सर मेरा ये क्वेश्चन है ना कि आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम प्रैक्टिसिंग फैमिली. जब मैं 9-10 इयर्स का हुआ, 11 इयर्स का हुआ, तो लाइक फिजिकली मुझे फोर्स किया गया नमाज की तरफ. जब मैंने पढ़ा तो सुनन अबू दाऊद में वाज एक हदीस थी कि जो लाइक नमाज नहीं पढ़ता ही टर्न 10, तो लाइक आप इफ फिजिकली वो करे. फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आई ग्रो अप और मैं जब कुरान शरीफ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, so like there were few words like that were for example yasin, alif lam mim, like they don't have any meaning. jab maine maulana maududi ki towards understanding the quran ko padha, to he said that is tarah words like arabic poetry mein use hote the us waqt, aur bahut se fir tafsir ibn kasir kehta hai ki like they are miracles. फिर हम आगे जब पढ़ते हैं तो like कुछ ऐसी वर्सेस ऐसे फॉर एग्जांपल सूरह यासीन जो है और जो 30 से पारे में है, like it's form like a with due respect like poetry form में इस तरह हुई, like by the fig, by the olive, like इस टाइप की वर्सेस. फिर हम जब सूरह मोहम्मद में 15 वर्स पढ़ते जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि they are the rivers of honey and milk in the क्या कहते हैं in the heaven. और फिर जब हम पढ़ते हैं कि like अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को like swines और apes में चेंज कर दिया. So like are these verses metaphorical or are these literally, इसलिए कि तफसीर इब्न कसीर उसे literal sense में लेता है. So like this is my question. Like आपका एक क्वेश्चन नहीं है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए, तो इसमें तो हर एक को मैं इंडिविजुअली एड्रेस करके आप से बता सकता हूँ. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो अगर अपने इस इल्म के सफर को शुरू किया है, व्हिच इज वेरी कमेंडेबल, आप जो मुख्तलिफ इसमें नुक्ता है नजर हैं इन सारी आयतों में, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अमीन हसन इस्लाही साहब की तफसीर तदब्बुर कुरान जो ऑनलाइन मौजूद है, तो अगर आप वैसे हमारे पास टाइम की कमी है, वरना मैं हर सवाल को अलग से आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, बाद में भी अगर आप चाहेंगे तो किया जा सकता है, लेकिन जी बताइए सर. लाइक मैंने तारीख इब्न कसीर और तारीख इब्न हिशाम इब्न इसाक भी पढ़ा, लाइक उसमें इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं. लाइक जब मैंने उसे लाइक कुरैज़ा के वाक़े को मैंने पढ़ा, बनु मुतल्लिक के खैबर के वाक़े में, उसमें जो इवेंट्स है. पर जब मैंने लाइक आई स्टडी डिफरेंट रिलीजन्स, मैंने दुनिया के 12 मेजर रिलीजन्स को मैंने स्टडी किया. लाइक भगवद गीता को मैंने पढ़ा, तौरा को मैंने पढ़ा, बाइबल को मैंने पढ़ा, कन्फ्यूशियज्म, ताओइज्म, लाइक जितनी भी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सबको मैंने पढ़ा. लाइक आई एम लाइक क्या कहते हैं, और लेकिन लाइक इस्लाम को भी मैंने काफी नजदीक से पढ़ा. लेकिन मैंने जब लाइक जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, लाइक मैंने जवाद अहमद गामदी साहब को भी पढ़ा, लेकिन लाइक वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं हमारे मुस्लिम्स में, लाइक वो बहुत ज्यादा अहादीसों से लाइक वो करते हैं. इसलिए कि लाइक मैं रिसेंटली जब तबलीग वालों से मिला, उनसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा सही बुखारी में हदीस है लाइक कि दाढ़ी रखो, लाइक यू हैव टू हैव अ बियर्ड. तो लाइक फिर पिक्चर्स के बारे में कि हुजूर साहब ने वाज़े कहा सही बुखारी में कि आप लाइक पिक्चर नहीं बना सकते. फिर लाइक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का, तो लाइक वो तफसीर हदीसों से लाइक वो देते हैं, हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते. लाइक मैं आपको सजेस्ट करूँ कि सारे इश्यूज पे हम लोगों ने तफसील से लेक्चर्स दिए हुए हैं, क्योंकि आप शायद पहली मरतबा शायद ज्वाइन कर रही हूँ, तो आपको हमारी मॉडरेटर है मरियम, ये आपको शायद गाइड कर देंगी. ये कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं और मिसपरसेप्शंस है, और चूंकि वो मिसपरसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस चली आ रही हैं, तो एक आपकी तरह का इंक्वायरिंग माइंड है, वो परप्लेक्स हो जाता है, उसको डाउट शुरू हो जाते हैं. तो आपको मैं ये कहूंगा कि चूंकि आपने बहुत सारे इश्यूज की तरफ इशारा किया, तो इस हर इशू पे अलग अलग हमने लिखी हुई चीज भी और बोली हुई चीज मौजूद है. इफ यू आर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक्स आपको वो शेयर कर देंगी, सो दैट यू कैन गो थ्रू देम. और आप ये जरूरी नहीं कि उसमें आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है इन सब चीजों की. और ये बात कि आपको कुरान समझने की जो अप्रोच क्या है, वो जो फराई स्कॉलर्स हैं उनकी जो अप्रोच ये है कि आपको डायरेक्ट कुरान को कुरान से समझना, ना कि हदीस के जरिए से समझना है. और बहुत सारी जो ना समझने के जो पहलू हैं वो नमूदार इसलिए हुए हैं कि आपने हदीस के जरिए से कुरान को समझा है.
قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک عربی مبین میں نازل ہوئی کتاب ہے، براہ راست آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی زبان کے فہم سے، اس کے سیاق و سباق سے. تو چند چیزوں کی طرف میں اس وقت اشارہ کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کامن مسکنسیپشنز کی جو نوعیت کی جو ہمارے یہاں پروگرامز ہوئے ہیں، بکس ہیں، ان میں سے ہر سوال کو جو آپ نے بھی ریز کیا ہے الگ الگ ایڈریس کیا گیا ہے. نہیں ویسے اگر آپ لاہور میں کسی مارل فاؤنڈیشن کو مجھے لائک ریفر کرے کسی اسکالر کو کہ میں ان سے ملوں، لائک آئی ہیو اے ڈسکشن ود ہم، اس لیے کہ میں ابھی تک خود ہی اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن لائک میں جن سے ملا ہوں دے آر ویری ریڈیکل اسکالرز، تو لائک وہ ڈسکریج کرتے ہیں مجھے ان کوسچنس کی طرف، کہتے ہیں کہ جو ہے بس ہے، لائک یو ہیو ٹو بلائنڈلی فالو اٹ. آپ الموریت میں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ جی میں بالکل یہاں پر ہوں. آپ کو ایڈوائز کروں گا، ہمارے جو الموریت کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر ساجد حمید، آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. آپ کو وہ آئی تھنک جو الموریت کی جو ادارہ ہے اس کے نمبر اگر آپ کے پاس ہوں گے انٹرنیٹ پر ہیں، آپ جسٹ بک این اپوائنٹمنٹ ود ہم اینڈ یو کین گو ود ہم. ہی از اے ویری لرنڈ پرسن. امید یہ ہے کہ آپ کے سارے اشکالات کے وہ جواب بھی اچھے آپ کو دے دیں گے. I'm AJ Ahmed Wattu. Please, for the remaining questions, try to keep them all concise. Thank you. السلام علیکم. جی بالکل چھوٹا سا ہی سوال ہے سر. یہ روح کے کنسیپٹ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا تھا میں کہ میتلی جب خدا انسان کے اندر روح پھونکتا ہے اصل میں وہی کرتا ہے. تو جیسے غامدی صاحب نے کہا تو خیر و شر کا وہی کرتا ہے انسان کے اندر، جو مطلب شہد کی مکھی کو بھی صورت نیل میں کی جاتی ہے، مطلب وہ وہی نہیں ہے جو رسولوں کو بھی ہوتی ہے. تو سوال یہ جب فرشتہ آتا ہے جان نکالنے تو وہ کہتا ہے کہ نفس میرے حوالے کرو، تو کیا خیر و شر لیتا ہے یا کوئی ایکسٹرا چیز بھی ہے فزیکل جو وہ کہتا ہے کہ میرے حوالے کر دو؟ تو کبھی مجھے اس چیز میں فرق نہیں ہے کہ جو خدا کی جو روح پھونکنا ہے وہ صرف خیر و شر ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز بھی ہوتی ہے ہمارے اندر؟ یہ الگ الگ چیزیں ہیں. خدا کا جو روح پھونکتا ہے وہ آپ کے اندر خیر و شر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے اندر کی جو صلاحیت ہے، ایک فیکلٹی ہے نا، میری آنکھیں ہوں گی تو میں دیکھوں گا. تو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو روح جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو روح آپ کو امپاور کرتی ہے خیر و شر کو سمجھنے میں. روح کے اندر سے وہ آپ سمجھ لیں وہ پاور ہاؤس ہے جو امپاور کرتا ہے کہ آگے آپ اس کو جان سکیں. اس وجہ سے جب فرشتے آپ کی روح کو کلیم کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ خیر و شر تو لے نہیں رہے ہوتے، وہ تو شخصیت کے اندر کی ایک ایبلٹی ہے. وہ تو انسان کی اسی روح کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو روح جس کے اندر انسان بنتا ہے، جس کو آپ سول کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان کمپاؤنڈ ہے آپ کے فزیکل ایگزسٹنس کا، جو آپ کا جسم ہے اس کو ہم قالب کہتے ہیں، اور اس روح کا جو خدا بھیجتے ہیں. تو یہ جو روح خدا بھیجتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ پھر موت کے وقت واپس لے لیتے ہیں اور جسم بے جان ہو جاتا ہے. روح جب چلی جاتی ہے تو جسم ورک نہیں کر سکتا اور کچھ عرصے کے بعد ظاہر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے روح جو ہے اس کا خیر و شر سے کوئی تعلق نہیں ہے. روح خیر و شر جو ہے پروڈیوس کرنے کا باعث بنتی ہے انسانی شخصیت کے اندر. فرشتہ جب آتا ہے وہ تو بس روح کو لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنی موت آپ مر جاتا ہے. صحیح کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف جو وہی ہوتی ہے انسان کے اندر وہ صرف خیر و شر ہے، وہ مطلب ایک صرف ایکسٹرا فیچر ہو سکتا ہے، وہ پراپر روح نہیں. بالکل، تھینک یو سر. You're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم قرآن پاک میں جیسے ایک دو جگہ پڑھا کہ منافقین کے بارے میں کہ جب ان کی کشتیاں جہاز سمندری سمندر میں جاتی ہیں اور بڑی بڑی لہریں بادلوں کی طرح ان کے اوپر چھا جاتی ہیں تو یہ میری طرف رجوع کرتے ہیں اور دل سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں مخلص بن کر، اور پھر جب میں ان کو بچا لیتا ہوں خشکی کی طرف لے آتا ہوں تو پھر یہ منکر ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بعض اوقات بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ جب لائف میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ برے حالات آتے ہیں بہت ٹیسٹنگ قسم کے، تو میری نمازوں میں دعاؤں میں بہت درد ہوتا ہے اور کبھی کبھار رونا دھونا بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ حالات اپنی مہربانی سے ٹھیک کر دیتا ہے اور خوشیاں آ جاتی ہیں، تو نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع اور اتنا درد نہیں ہوتا اور اتنی توجہ نہیں رہتی، اور بعض اوقات پٹانگ سی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ جیسے ابھی کل کہیں پارٹی میں جانا ہے تو کیا پہنوں گی، وہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو مجھے جھٹک کے واپس لانا پڑتا ہے نماز کے الفاظ کے اوپر اور اس کے میننگ پر
اتنا میرا ذہن جو ہے وہ بالکل گم ہو جاتا ہے دنیاوی باتوں میں. تو کیا مطلب میرے جیسے لوگ بھی منافقین میں شمار ہوں گے؟ وہ اور چیز ہے کہ منافقین کا تو یہ مستقل رویہ تھا اور وہ مستقل طور پہ خدا کے ناشکرے تھے. وہ بالکل ایک اور ہے اور وہ انسانی رویے کا ایک عمومی عکس کے طور پہ بیان ہوا ہے. ہم سب کی جو انسانی کمزوری ہے وہ ایک الگ سے زیر بحث آئی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اچھے حالات میں خدا ہمیں کم یاد آتا ہے, برے حالات میں خدا زیادہ یاد آتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان گزرتا ہے. تو ہماری آزمائش یہی ہے کہ صرف اچھے حالات میں خدا کو یاد نہ رکھیں بلکہ برے حالات یعنی برے حالات میں خیال صرف یاد نہ رکھیں, اچھے حالات میں بھی ہم خدا کو یاد رکھیں اور بھول نہ جائیں. تو یہ اگر آپ زندگی کو اس پہلو سے دیکھیں گے کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو آزمائش آ رہی ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہے. دیکھیے نا, آزمائش کی جو قسمیں ہیں کہ مالی نقصان ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کے کوئی بہت عزیز رشتہ دار رخصت ہو جاتے ہیں, آپ کے والدین میں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اولاد رخصت ہو جاتی ہے, تو کتنی ٹف آزمائش ہے یہ. تو اس کے اندر آپ کو رویہ اپنا ٹھیک رکھنا ہے اور جب آپ اس آزمائش سے گزر جائیں تو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں گزرا تھا یا گزری تھی اور یہ دوبارہ نہیں آ سکتی. تو منافقین کے جو معاملہ تھا وہ تو اصل میں اس جگہ پہ کھڑے تھے کہ وہ اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو رستہ مل جائے اور وہ جو ان کو مشکل مشورے دیے جا رہے ہیں, احکام دیے جا رہے ہیں, ان کو کسی طرح سے وہ ایویڈ کر سکیں. تو وہ ایک مستقل صنف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی. تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. ہمارے یہاں یہ انسانی کمزوری کے طور پہ نمایاں ہوتا ہے. تو اسی انسانی کمزوری ہی کو تو ہم نے اوور کم کرنا ہے اور اس انسانی کمزوری کو کمزوری سمجھتے ہوئے اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز کی ہمیں طرف بہتری چلی ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ایک کمزوری ہے ہماری, ہے ہر انسان اس سے گزر سکتا ہے. جی سر, جزاک اللہ, تھینک یو. خان, you're up next. Please go ahead. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے میری فطرت کیا اور کیسے کردار ادا کرتی ہے. میں زیادہ تر دین کو سمجھنے کے لیے اپنی فطرت استعمال کرتی ہوں یا سمجھتی ہوں کہ میں اگر یہاں پہ ہوتی تو کیا ہوتا یا ایسا کچھ. تو یہ میرا رویہ بھی بتائیے گا درست ہے یا نہیں. اور دین مطلب فطرت اس کے اندر جو خیر و شر کا الہام ہے وہاں تو آپ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جو آپ نے اس کے علاوہ باتیں کہیں یہ تو اس کو آپ کامن سینس کی بنیاد پہ دیکھیں کہ میری اپنی جو سینس آپ کو جو بتا رہی ہے تو اس انسان کو سینس کو یوز کرنا چاہیے. لیکن دین کی جو رہنمائی ہے اس کی جو لیولز ہیں وہ تو تب شروع ہوں گے نا کہ جب آپ دین سے کچھ پوچھیں گے. دین سے پوچھنے سے پہلے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامن سینس دی ہے یا جو اخلاقی حس دی ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا حصہ ہے. یہاں تو ہمیں اپنے رویہ صحیح رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے چونکہ پوچھا کہ میں دین کے نوعیت سے کیا کر سکتی ہوں, تو وہ تو جب آپ دین کے دائرے کے اندر قدم رکھیں گی, مثال کے طور پہ آپ نے قرآن سمجھنا ہے یا روایتوں کو سمجھنا ہے, تو وہاں آپ نے اپنی اسی سینس کو, اسی عقل کو اور اسی شعور کو بیدار رکھنا ہے. تو اگر آپ کا شعور بیدار ہوگا, آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا ایلیمنٹ ہوگا, آپ ہر چیز کو صرف اس وجہ سے نہیں مان لیں گے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے بلکہ ہر چیز کو کریٹیکلی اینالائز کریں گی, تو یہ رویہ ہے جو اختیار کرنا. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ آپ کو آگے کام آئے گا. تو بنیادی طور پہ یہ آپ کے ویپنز ہیں یا یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ نے دین کو سمجھنا ہے. رویے کی درستی یہ ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے دین کو آگے سمجھنے کے لیے. بے نہیں تو یہ دین نہیں ہے. یہ تو اگر آپ دین سمجھیں گی تو یہ رویے آپ کو دین سمجھنے میں بہت کرامت ثابت ہوں گے. بالکل سر, میں زیادہ تر جو چیزوں کو سمجھتی ہوں, میں نے ویسے قرآن مجید ترجمہ تفسیر پڑھی ہے ایک مدرسے سے باقاعدہ, اور اب الحمدللہ آپ جیسے استاذہ کی کلاس لیتی رہتی ہوں. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں جب کسی کو سمجھاتی بھی ہوں, اگر کوئی مثال بھی دینی ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم فطرت سے ہی مثال دے رہے ہوتے ہیں. تو دین کو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے فطرت ہی کیا ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو دین ہے وہ فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے سے ہم آہنگ ہے. جب بھی آپ کو چیز بتائی جاتی ہے تو فطرت کی پیاس بجھ رہی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آپ کے اندر فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ خدا سے جڑنا چاہتے ہیں, تو دین اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہے. تو فطرت کے اندر جو پیاس موجود ہے, فطرت کے اندر جو تقاضے موجود ہیں, دین ان کا آپ کو جواب دے دیتا ہے. تو اگر آپ کی فطرت جو ہے وہ صحیح تقاضوں پہ نہیں کھڑی ہوئی, فطرت اگر ہے جو خدا نخواستہ مست ہوئی ہوئی ہے یا فطرت کے دیات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں, تو یہ پھر دین آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اگر اپنی فطرت کو آپ صالح رکھیں گے, فطرت کو آپ پاکیزہ رکھیں گے, تو وہ جو دین کی رہنمائی ہے اس سے آپ براہ راست فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ فطرت وہ پیاس ہے اگر آپ نے صحیح اس کو استوار رکھا ہے جس کا جواب دین ہے.
بالکل سر، بہت شکریہ. اور ایک چھوٹا سا لاسٹ پہ یہ بھی بتا دیں میری خود سے خیانت کیا ہے. خود سے خیانت یہی ہے کہ جو آپ کی کانشیس آپ کو کہہ رہی ہے آپ اس کے خلاف عمل کریں. آپ کے ضمیر کی آواز کے خلاف جو عمل ہے وہ آپ سے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. Dr. Salim, the last question of the day asks, how can we keep gratefulness alive and make it a habit? Do you have some examples to apply it in one's everyday life? نہیں دیکھیں, that is one's own struggle. I mean, you just need to sit down whenever you're awakened and just turn on your mind. اپنے دماغ کو آپ آن کریں اور یعنی اس میں تو all that you need to do is جو مختلف aspects ہیں, یعنی there are certain aspects which relate to your physical existence. آپ اس پر توجہ دیں کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا, پرفیکشن میرے اندر ہے, میری آنکھیں, میرے کان, میرے ناک, میرے اندر کے جو سسٹمز ہیں, اور پھر دنیا کے جو آپ کے آس پاس ہے, دنیا جو آپ کے آس پاس ہے جو محرومیوں کا شکار ہے, جو میزریز کا شکار ہے, ان میزریز کے اندر شکار ہونے کے باوجود they are still grateful to God, they are thankful to God, so you learn a lesson from them as well. تو یہ تو it's like a sea that you dive into every now and then. The problem is that you forget to dive into it. So whenever you dive into it, so you'll start feeling the significance and the importance کہ بھئی dive لگانے کا مطلب یہ ہے کہ every time that you are awakened, yeah, even for that matter, make a special effort to sit down and count these blessings. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جب ڈائیو آپ لگائیں گے تو you're bound to see a lot of things. لیکن if you even stop yourself, yeah, you don't have the habit of counting these blessings, you'll never experience them. تو اصل میں اس ایکسپیرئنس کو ایک عادت کے طور پہ اپنی زندگی میں اپنانا کہ I'll keep on counting my blessings, not only when I have time, but also when I don't have time, I'll try my best to keep account of them. تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے کہ in various circumstances I must keep on experiencing that dive into sea of God's favors. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all of the questions today. Inshallah. So we'll see each other next week for this session.